अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें आज की क्लास शुरू करते हैं। ग्रामर का सबसे अहम पहलू इसमें आलम बतौर मुब्तदा आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज का लेक्चर हमारा है लेक्चर नंबर 14, जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मुफरद इस्म, एक मुफरद इस्म और दूसरा मुफरद इस्म दोनों मिलकर मुरक्कब बनता है, और मुरक्कब दो तरह का होता है। एक होता है मुरक्कब नाक़िस और एक होता है मुरक्कब ताम। यानी कि मुफरद इस्म जब दूसरे मुफरद इस्म से मिलता है तो या तो वो जुमला बनता है या तो फिर वो जुमला नहीं बनता। जब अगर वो जुमला बने तो उसको मुरक्कब ताम कहते हैं, अगर जुमला ना बने तो फिर उसको मुरक्कब नाक़िस कहते हैं। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम अपना पहला मुरक्कब शुरू करेंगे मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम में। हम आज मुरक्कब ताम को शुरू करेंगे। जैसे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 13 क्लासेस कंप्लीट हो गए, जिसमें कल तो हम पूरा कंप्लीट रिवीजन आपको करवा दिए थे। तो अगर जुमला बना लें तो एक खुशी हासिल होती है ना, कि जुमला हम बनाने के काबिल हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आज हम क्या करते हैं, आपकी खुशी की खातिर आज हम जुमला बनाना सीखते हैं इंशाअल्लाह। और वो भी हम क्या करेंगे, मुरक्कब ताम को करेंगे, क्योंकि मुरक्कब नाक़िस अगर हम शुरू करें तो उसके लिए तो बहुत टाइम लगने वाला है। और आप अभी टाइम अगर ज़्यादा लग गया, इंतज़ार ज़्यादा हो गया, तो फिर अरबी ज़बान सीखने में आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि भाई मैं इसको नहीं समझ सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये सारी फीलिंग्स आएंगी, है ना। तो इन सारी फीलिंग से बचने के लिए आज हम अरबी ज़बान में पहला जुमला इंशाल्लाह बनाने का आपको एक आसान सा तरीक़ा बताते हैं। तो इसलिए हम पहले अरबी ज़बान में जुमला बनाने का तरीक़ा सीखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जानते हैं कि हमने कलीमे की जो 3 अक़साम पढ़ी, क्या था उसमें? इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म, फ़ेल और हर्फ। इनमें से कौन कौन सी किस्म जब आप यानी मिलती है तो जुमला बनता है, आज हम ये देखेंगे। यानी पहले आपको क्या समझना है कि पहले आपको इस्म, फ़ेल और हर्फ जो कलीमे की अक़साम है वो आपको समझना है। लिसानुल कुरान का जो सिलेबस क्या है वो 5 लेसन्स पर मुश्तमिल है। उसमें इस्म है, फ़ेल, हर्फ, जुमले इस्मिया, जुमले फ़ेलिया। इस कोर्स को हमें इस कोर्स में हमको ये कवर करना है, ठीक है। तो इस्म, फ़ेल और हर्फ में कौन कौन सी चीज़ें आपस में मिलती हैं? तो अरबी ग्रामर में जुमला बनाने के लिए इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिखना है। दोबारा बोल रही हूँ, इस्म, फ़ेल और हर्फ में कौन कौन सी चीज़ें आपस में मिलती हैं तो अरबी ग्रामर में जुमला बनता है। एक मुफरद इस्म दूसरे मुफरद इस्म से मिलता है तो जुमला बनता है, और ये जुमला इस्मिया कहलाता है क्योंकि ये इस्म से स्टार्ट हो रहा है। और अगर एक मुफरद इस्म दूसरे मुफरद फ़ेल से अगर मिलता है तो भी जुमले इस्मिया ही होगा। अब एक मुफरद फ़ेल दूसरे मुफरद इस्म से मिलता है तो फिर ये जुमले फ़ेलिया होगा। ये आपको याद रखना है। यह है जुमला। जुमले की 2 अक़साम हैं, एक है जुमले इस्मिया और एक है जुमले फ़ेलिया, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? जुमले इस्मिया को पढ़ रहे हैं। जुमले इस्मिया में अभी मैंने आपसे क्या कहा कि इस्म और इस्म दोनों मिलकर जुमले इस्मिया बनाते हैं। इस्म और फ़ेल मिलकर भी जुमले इस्मिया बनाते हैं। मुफरद इस्म जुमले इस्मिया बनता है। मुफरद इस्म प्लस फ़ेल जुमले इस्मिया बनता है। मुफरद फ़ेल और इस्म दोनों मिलकर जुमले फ़ेलिया बनते हैं, ठीक है। तो जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया, जुमले 2 तरह के हमारे पास हैं, एक जुमले इस्मिया, एक जुमले फ़ेलिया। जब 2 अस्मा एक ख़ास तरीके से मिलते हैं तो वो एक जुमला बनते हैं। तो हमने अभी तक कलीमे की एक किस्म
یعنی اس میں اسم کو ہم تفصیل سے پڑھا، اس لیے ہم جملہ اسمیہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ جملہ اسمیہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جملہ اسمیہ دو طریقے کا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک جملہ اسمیہ دو طریقے کا ہوتا ہے۔ کیا کیا ہے؟ مفرد اسم اور دوسرا بھی مفرد اسم ہو۔ سیکنڈ کیا ہے؟ پہلے مفرد اسم اور دوسرا مفرد فعل ہو، تو یہ دونوں مل کے جملہ اسمیہ ہی بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دوسری صورت کو ابھی ہم نہیں پڑھیں گے، دوسری صورت کو ہم ابھی نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم نے فعل کو نہیں پڑھا، لیکن جب فعل پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی اس کو پڑھ لیں گے، ٹھیک؟ جملے کی پہلی قسم، آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ جملے کی پہلی صورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے پہلا جملہ اسمیہ بنانا شروع کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے دونوں پارٹ اسم ہوتے ہیں۔ اب ان دو اسما کو کس ترکیب سے یا کس ترتیب سے رکھنا ہے کہ وہ جملہ بنے، کچھ شرائط ایسے ہیں جو آپ ان دونوں اسما پر اپلائی کریں گے تو آپ کا جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ کہ ہم نے جو CNG ٹیسٹ ہم نے کیا تھا، یعنی کیپیسٹی، نمبر، جینڈر اور اسٹیٹس، ٹھیک ہے؟ اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ یہ اگر نہیں یاد رکھے تو آپ کو بہت مشکل ہوگی۔ اعراب مرفوع، منصوب، مجرور، جنس مذکر ہے یا مؤنث ہے، عدد واحد، مثنی، جمع اور وسط، معرفہ اور نکرہ، یہی چاروں چیزیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ یہ جو دو اسما جس کا ہم استعمال کر کے ابھی جملہ بنائیں گے، ان دونوں اسما پر یہی چار چیزیں استعمال کی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا تو پھر آپ کا جملہ 100% صحیح بنے گا۔ چلے جی، فرسٹ شرط دیکھتے ہیں کہ پہلا یہاں پر دیکھ اسم کے اعتبار سے، یعنی پہلی شرط آپ کو لکھنا ہے کہ پہلا اسم وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہوگا، پہلا اسم وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہوگا اور دوسرا اسم وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ فرسٹ شرط ہے، اس کو لکھنا ہے آپ کو۔ پہلا اسم وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہوگا، دوسرا اسم وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہوگا، اور یہ شرط 99% ہوگی، 1% اس کا ایکسیپشن ہوگا۔ یعنی کچھ قواعد ایسے بھی ہوں گے جس میں 100% ہوگا، بٹ یہاں پر ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہ جو وسعت والا قاعدہ ہے نا، یعنی پہلا اسم معرفہ اور دوسرا اسم نکرہ، یہ 99% ہو گئی، اور اس کورس میں جب تک ہم پڑھیں گے پہلا حصہ 99% ہی ہم اسی کو استعمال کریں گے اور اسی کو انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایکسیپشن کی طرف زیادہ نہ جائیں۔ دوسری شرط کیا ہے کہ دونوں اسما اعراب کے لحاظ سے مرفوع ہونا چاہیے، دونوں اسما اعراب کے لحاظ سے مرفوع ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ کوئی ایکسیپشن نہیں، یہاں 100% یہی رول ہے اس کا۔ اگر آپ کو اعراب کا کانسیپٹ اگر کلیئر نہیں ہے تو آپ جملہ صحیح سے نہیں بنا سکتے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب اعراب ہم پڑھ رہے تھے تو اعراب سب سے امپورٹنٹ، بہت ہی اہم موضوع تھا، ہے نا؟ اہم موضوع ہے اور آگے بھی رہے گا۔ اگر آپ کو اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ واحد اسم کا اعراب مرفوع کس طرح ہوتا ہے اور واحد اسم کا اعراب منصوب کیسا ہوتا ہے، مجرور کیسا ہوتا ہے، یا مثنی اسما کا اعراب مرفوع کیسا ہوتا ہے، مجرور اور منصوب کیسا ہوتا ہے، جمع سالم کا رفع حالت میں یعنی مرفوع اسم کیسا ہوتا ہے اور منصوب اور مجرور کیسا ہوتا ہے، اور جمع مکسر کا مرفوع اسم کیسا ہوتا ہے، اگر یہ پتہ نہ رہا تو پھر آپ جملہ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کو کمپلسری اس چیز کو کلیئر کرنا ہوگا، اس کا کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا ہی ہے۔ تو ابھی ہم نے کیا دیکھا کہ دونوں اسم اعراب کے لحاظ سے مرفوع ہوں گے، یہ 100% یہی شرط ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی، دونوں اسما آپ کے مرفوع ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ تھرڈ شرط دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جنس اور عدد کے اعتبار سے سیم ہوں گے یا برابر ہوں گے۔
اس لیے کہ کچھ اسما جنس کے اعتبار سے مذکر ہی ہوتے ہیں، ہم اس کو مؤنث نہیں بنا سکتے۔ ایسے ہی کچھ اسما جنس کے اعتبار سے مؤنث ہی ہوتے ہیں تو اس کو ہم مذکر نہیں بنا سکتے۔ تو اس طرح کی صورت میں ہم جنس کی برابری کی شرط اپلائی نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو بعد میں معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ابھی کے لیے جو ہم ابھی 99 والے اسما جو ہیں اسی کو ہم پڑھیں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ اور نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جملہ اسمیہ بنانے کے لیے جو 3 شرطیں ہیں، پہلا اسم معرفہ اور دوسرا اسم نکرہ ہوگا۔ اعراب کے لحاظ سے دونوں اسم مرفوع ہوں گے، اور تیسری شرط کیا ہے؟ جنس اور عدد کے لحاظ سے دونوں برابر ہوں گے۔ تو ایسا اسم، ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو اس کو جملے اسمیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو اسے 2 یا 3 مرتبہ آپ کو یہ بات بتائی کہ جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو۔ اچھا، اس کو اگر ہم یاد کرنے کے لیے تھوڑا سا زیادہ اگر دیکھیں اور آسان بنانے کے لیے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا جملہ جو مرفوع اسم سے شروع ہو، ایسا جملہ جو مرفوع اسم سے شروع ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہماری پہلی اسم کی پہلی شرط کیا ہے؟ وہ معرفہ ہونا چاہیے اور مرفوع ہونا چاہیے، ہے نا؟ جملہ اسمیہ کی تعریف یا اس کا ڈیفینیشن کیسے کریں گے آپ؟ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو، یا پھر اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں کہ ایسا جملہ جو مرفوع اسم سے شروع ہو تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب الحمدللہ یہاں تک کی بات آپ کی کلیئر ہو گئی۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ نیکسٹ سٹیپ کی طرف جا رہے ہیں کہ نیکسٹ دیکھیں کہ ہماری پہلی شرط میں ہمیں کیا مل رہا ہے کہ پہلا اسم معرفہ اور دوسرا اسم نکرہ۔ تو ہم لوگ ابھی تک کتنے معرفہ کی اقسام ہم نے پڑھ لی نا؟ معرفہ کی اقسام ہم نے پڑھی 7 ہوتی ہیں، لیکن ہم نے 5 معرفہ کی اقسام پڑھی ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، چلے معرفہ کی اقسام دیکھیں کہ اسم علم یہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی قسم اسم علم، نیم آف پرٹیکولر پرسن کہہ سکتے ہیں، پرٹیکولر تھنگس بھی ہو سکتا ہے، یا پرٹیکولر پلیس بھی ہو سکتا ہے، یا کسی چیز کا نام، کسی خاص شخص کا نام، کسی خاص جگہ کا نام، ٹھیک ہے؟ یہ اسم علم ہوتا ہے۔ سیکنڈ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اسم ضمائر پڑھا تھا، تیسرا اسم اشارہ پڑھا تھا، چوتھا اسم موصولہ، اور پھر لاسٹ والا تھا لام تعریف والا معرف باللام۔ تو آج ہم پہلا جملہ بنائیں گے اسم علم زید کو لے کر انشاءاللہ۔ زید ہے نا؟ زید کیا ہے؟ یہ اسم علم ہے نا، یعنی کسی خاص شخص کا نام، یعنی زید ہر شخص کا نام نہیں ہو سکتا۔ تو اب زید علم ہے یعنی کہ وہ معرفہ ہے، اور ہماری پھر یہ شرط یہ ہے، ایک تو معرفہ ہونا چاہیے، زید معرفہ ہے، اور اس کی سیکنڈ کیا ہے شرط؟ اس کو مرفوع ہونا چاہیے۔ تو یہ چونکہ واحد اسم ہے تو واحد اسم کی اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع میں 2 پیش ہوتا ہے نا؟ واحد اور جمع مکسر دونوں کے اعراب سیم ہوتے ہیں، اس چیز کو یاد رکھنا ہے آپ کو۔ تو مرفوع حالت میں یعنی کہ 2 پیش ہم نے لگا دی، ٹھیک ہے؟ جنس اور عدد کے لحاظ سے سیم ہونا چاہیے، تو یہ جنس کے لحاظ سے یہ مذکر ہے نا؟ زید کیا ہے؟ مذکر ہے۔ یہاں تک کی بات سمجھ آ گئی؟ ایک زید اسم علم ہے، یہ معرفہ مرفوع ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں 2 پیش لگائیں گے کیونکہ یہ واحد اسم ہے۔ اور پھر یہی اگر ہم نکیرہ لیں گے تو نکیرہ آپ کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ کہ نکیرہ صفات کی بنتی ہے۔ نکیرہ اسم کیا ہوتے ہیں؟ وہ صفات ہوتے ہیں، جتنی بھی صفات ہیں وہ سب نکیرہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور ایک یہ کہ آپ کو ایک اور پوائنٹ بھی یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ جیسے زید واحد ہے، معرفہ اسم ہے، تو اور یہاں پر ہمیں مرفوع لگانا ہے تو 2 پیش کے ساتھ ہم لگائیں گے، غیر منصرف ہو تو 1 پیش آتی ہے۔ 2 پیش لگا رہے ہیں اس لیے کیونکہ وہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ اگر کسی اسم پر الف لام لگا ہو تب بھی حرکت ایک ہی آئے گی، یعنی 2 پیش نہیں لگا سکتے۔ اب یہاں پر ہم 2 پیش لگا رہے ہیں لیکن 1 پیش کیوں نہیں لگا سکتے اس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ اب آپ بولیں گے کہ باجی آپ تو 2 پیش لگا دیے، 1 پیش کیوں نہیں لگائیں گے؟ کیونکہ اگر وہ غیر منصرف ہوتا تو پھر لگاتے، یہ منصرف اسم ہے،
اس لیے ہم دو پیش لگا رہے ہیں. غیر منصرف ہو تو ایک پیش آئے گی, اور ایک جگہ پر ایک پیش کب آئے گی؟ جب وہ الف لام کے ساتھ کوئی اسم ہو تب بھی پیش ایک ہی آتی ہے, یعنی حرکت ایک ہی آئے گی. پیش یعنی پیش کی بات نہیں ہو رہی, کیونکہ یہاں پر ہم پہلا اسم جو رفع والا ہونا چاہیے اس لیے ہم آپ کو پیش ہی بتا رہے ہیں. تو جب بھی الف لام آ جائے تو وہاں دو زبر دو زیر دو پیش ممنوع ہے, منع کیا گیا ہے, ہمیں نہیں لگا سکتے. چلے جی, تو ابھی ایک یہ بھی بات ہم آپ کو بتا دیے کہ دوسرا اسم نکیرہ ہوتا ہے, اور جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری نکیرہ ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم یہاں پر لگا رہے ہیں زید کو, تو ہم نے لگا دیا زیدن, اور دوسرا اسم چونکہ ہم مسلم لے رہے ہیں تو اب یہاں پر بھی ہمیں ویسے ہی سیم رکھنا ہوگا, ہے نا. تو دونوں مرفوع ہونی چاہیے, تو دوسرے کیونکہ رفع ہمیں ہے عدد کے اعتبار سے واحد ہے اس لیے ہم یہاں پر دو پیش لگا رہے ہیں, اور جنس اور عدد کے لحاظ سے دونوں ہونا ہے, دونوں سیم چاہیے. تو زید مذکر ہے تو مسلمن بھی مذکر ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ یہاں تک کی بات آپ سب کو سمجھ میں آئی. مائک آن کر کے بتائیے. الحمدللہ. تو زیدن مسلمن یہ آپ کا پہلا عربی زبان کا پہلا جملہ بن گیا. اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ زید کا زید ہی کریں گے, مسلمن کا مسلمان یا مسلم ہے, مسلمان ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ زید مسلمان ہے, زید مسلمان ہے. اب آپ اس کو, اب یہاں پر ایک کنفیوژن یہ آپ کو ہو سکتی ہے کہ یہاں پر ہے کہاں ہے؟ زیدون تو زید ہو گیا, مسلم تو مسلمون ہو گیا, تو پھر یہ ہے کہاں سے آیا؟ اس کے لیے آپ کو نوٹ لکھنا ہے. ایک پوائنٹ ہے, آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ عربی زبان میں جملہ اسمیہ میں جو ہے کا مفہوم ہے نا, وہ معرفہ اور نکیرہ کے کمبینیشن سے بنتا ہے. یعنی جملہ اسمیہ میں ہے کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے الگ سے کوئی لفظ لگانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے کا مفہوم آٹومیٹیکلی پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ گیا. تو الحمدللہ آپ کا پہلا جملہ اسمیہ بن گیا. جملے اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں, پہلا اسم مبتدا اور دوسرا اسم خبر. یہ چیز یاد رکھیے, زید مسلمان ہے. تو جس جملے سے یعنی جس اسم سے جملہ شروع ہو اس کو جملے اسمیہ کہتے ہیں, اور یہ یعنی جملے کی ابتدا جس سے ہو رہی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں. جملے کی ابتدا زید سے ہو رہی ہے اسی لیے زید مبتدا ہے, اور دوسرا پارٹ جو ہوتا ہے وہ پہلے والے اسم کے بارے میں کچھ بول رہا ہوتا ہے, یعنی وہ خبر دے رہا ہے. پہلے والے اسم کی خبر ہوتی ہے دوسرا. آپ کیسے یاد رکھیں گے اس کو؟ اب ایک سمپل میتھڈ دیکھیں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکیرہ ہوتی ہے. اس کو ہمیشہ یاد ایسے ہی رکھنا ہے. اب چونکہ ہم سمجھانا تھا آپ کو تو پہلے ہی ہم آپ کو اس کے نام نہیں بتائے کیونکہ آپ لوگ پریشان ہو جاتے. جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہم پہلے کیا دیکھے تھے؟ جملہ کے دو پارٹ کیا تھے؟ جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ. پھر جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہیں مبتدا اور خبر. اچھے سے یاد رکھیں, جملہ اسمیہ, جملے کے کتنے پارٹ ہیں؟ ایک دو ہیں, جو ہے جملہ اسمیہ اور ہے ایک جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے, پھر جملہ اسمیہ کے دو پارٹ مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے, مبتدا اور خبر. جس اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے, اور مبتدا کے بارے میں جو بولا جا رہا ہے وہ خبر کہتے ہیں. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے, خبر ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے, اور دونوں رفع کی حالت میں ہوتے ہیں. جنس اور عدد کے لحاظ سے دونوں برابر ہوتے ہیں یا دونوں کی مطابقت ہوتی ہے. یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے نا سب کو کلیئرلی؟ بہت ہی کلیئرلی طریقے سے سمجھا رہے, تو کوئی پریشانی نہیں ہے. مبتدا اور خبر کا مجموعہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے.
مبتدا اور خبر کا مجموعہ جملے اسمیہ کہلاتا ہے۔ اب ہم ایک نام کو لے کر اس میں علم، پہلا ہم معرفہ کی قسم کیا پڑھے تھے؟ اس میں علم پڑھے تھے نا۔ اس میں علم میں پہلے کیا تھی؟ کسی بھی شخص کا نام، یہ اس میں علم یعنی معرفہ۔ تو اب یہ مبتدا کی جگہ پر ہمیشہ ابھی جو ہم معرفہ والی اقسام پڑھے نا وہی آئیں گی یہاں پر، اور یہاں پر نکیرہ آئے گا جو صفات میں ہوں گی، سارے صفات نکیرہ ہی ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو پہلا اس میں علم میں ہم لیں گے زید کو، زید۔ اب زید کو تو ہم نے لے لیا، اس میں نے ابھی آپ کو یہاں یہ بنا کر بھی بتا دیا سارا کہ زید یعنی مبتدا اگر بن گیا تو وہ رفع کی حالت میں ہے تو پیش آئے گا، لیکن چونکہ یہ واحد اسم ہے اسی لیے ہم اس کو دو پیش لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی صفات ہے مسلمون، اس کو بھی اسی طرح سیم ہونا چاہیے، یہ بھی واحد اسم ہے اور عدد کے لحاظ سے واحد ہے، جنس کے لحاظ سے یہ چونکہ مذکر ہے اسی لیے ہم اس کو بھی مذکر ہم لیے، خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے اور یہ معرفہ ہوتا ہے، تو مبتدا معرفہ ہے اور یہ خبر نکرہ ہے اسی لیے ہم نے اس کو دو پیش لگایا، دونوں مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کی بات سمجھ میں آ گئی، زید مسلمون، زید مسلمان ہے۔ اور اب ہم کیا کریں گے، زید کے ساتھ حامد کو بھی اٹیچ کریں گے، دیکھیں ایڈ کر کے دیکھیں، زید کے ساتھ اگر حامد کو بھی ایڈ کر دیا تو مبتدا، یہ دیکھیں تو یہ کیا بن گیا، یہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، دونوں کے دونوں نام ہیں اور دونوں واحد ہے، دونوں کو ہم نے پیش لگا دیا یعنی دو پیش۔ خبر اس کی نکرہ ہونی چاہیے اور مرفوع حالت میں ہونا چاہیے، جنس اور عدد کے لحاظ سے دونوں سیم ہونا چاہیے۔ تو جنس یعنی دونوں کے دونوں کیا ہونا چاہیے، یہ اگر میل ہے تو یہ بھی میل ہوگا، یہ فیمیل ہے تو یہ فیمیل۔ تو حامد اور زید یہاں پر میل ہے تو یہاں پر ہم میل کو ہی لیں گے یعنی مذکر اسم لیں گے، اور یہاں پر عدد کے لحاظ سے دو ہے، زید ہے حامد ہے، تو اس کی صفت ہم کیا کریں گے پھر، آنی، ہم نے پڑھا تھا نا، مسلمون واحد، مسلمانی تثنیہ اور مسلمون جمع۔ تو یہ حمزہ اور نون زیر نی کو دیکھ کر یہ نہیں بولیں گے کہ یہ خبر مرفوع حالت میں ہونی چاہیے لیکن یہاں تو زیر ہے نون کے نیچے، ایسے نہیں بولیں گے کیونکہ آنی مرفوع والی ہوتی ہے، ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کل یا پرسوں کی لیکچر میں نا کہ آنی اونا، آنی مرفوع ہے اور عینی، آنی عینی، آنی مرفوع حالت میں ہوتا ہے اور عینی نصب یا جر کی حالت میں، اونا جمع میں، اونا مرفوع حالت میں اور اینا نصب اور جر کی حالت میں۔ یہ بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے، جب تک آپ کے اعراب صحیح نہیں ہوں گے آپ جملہ صحیح نہیں بنا سکتے، تو مشق بہت ضروری ہے، پریکٹس کمپلسری آپ کو کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ تو یہاں چونکہ دو ہے تو اس لیے اس کی صفت بھی ہم دو لے لیے، مسلمانی، ترجمہ کیا ہوگا، زید اور حامد دونوں مسلمان ہیں۔ اب یہاں پر محمود کو بھی ایڈ کر دیا، زید حامد اور محمود تینوں بھی مسلمان ہیں، تو پھر کیا ہے، مسلمون، دونوں سیم ہونا چاہیے نا عدد اور جنس کے لحاظ سے۔ اسی طرح مریمو، اب یہ مریمو پتا ہے نا، ہم یہ مریمو کو یہاں مریم کو ہم دو پیش کیوں نہیں لگا رہے ہیں، مؤنث اسماء میں پہلا اسم ہم کیا لے رہے ہیں، مریمو، اس کو ہم مریمون کیوں نہیں کہہ رہے ہیں، واحد اور جمع مکسر اسماء کی جو لسٹ آپ کو ہم نے پڑھایا تھا یعنی جو غیر منصرف اسم ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ کون کون سے واحد اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں، کون کون سے جمع مکسر غیر منصرف ہوتے ہیں اور مؤنث اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر منصرف کی لسٹ ہم نے پڑھ لی، جو بچے ہوئے ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں، اور ایک بھی میں نے آپ کے شاید اس وقت نہیں بتایا، مبنی اسماء، مبنی اسماء میں نے آپ کو پڑھا دیا لیکن اس کا نام میں نے نہیں بولا، یعنی جو بھی اسم کے آخر میں یا اور الف آ جائے وہ کیا ہے، وہ مبنی اسماء ہیں، وہ رفع نصب جر تینوں میں سیم ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کبرا کبرا کبرا، عظما عظما عظما، ایسے کر کے، تو یہ کیا ہے، مبنی اسماء ہیں، یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے۔
अभी देखें मरियम, मरियम को हमने सिंगल पेश इसलिए लगाया गैर मुनसरिफ इसम है, ठीक है, गैर मुनसरिफ इसम है इसीलिए हमने यहाँ पर मरियमू, मरियमू। अब मुस्लिमुन की मोनस लेना है। अब ये दोनों सेम होना चाहिए ना, जीन्स के लिहाज से और अदद के लिहाज से। ये चूंकि फीमेल है तो फिर ये भी फीमेल होना चाहिए। ये मारिफा है लेकिन इसको नकीरा करने के लिए हमने दो पेश लगाना है, और वाहिद है इसीलिए हम वाहिद इसमें दो पेश। तो मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, ये हम बताए थे ना आपको मुज़क्कर से मोनस बनाने का तरीका, कि आखिरी हर्फ पर जबर लगाएंगे और गोलता लगाकर दो पेश मुस्लिमतुन। मरियमु व ज़ैनबु, दोनों के बारे में बात हो रही है कि दोनों के दोनों मुसलमान हैं। तो मुस्लिमतुन की रफा वाली मुसन्ना क्या है, आनी साउंड के साथ मरफू है, और वो मुसन्ना है, मुसन्ना मरफू टाइप क्या है, मुस्लिमतानी, ठीक है, और मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी नसब और जर के लिए। मरियमु, ज़ैनबु और फातिमतु, ये तीनों के लिए, तीनों फीमेल हैं। अब यहाँ पर इसकी जमा क्या होगी, हम पढ़े थे मुस्लिमात, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तो अब चूंकि हमें रफा यूज करना है तो फिर ये हो गया मुस्लिमातुन। इसी को अब हम यहाँ पर मोमिनुन को भी लेके देख सकते हैं। मोमिनुन से देखिए ज़ैदुन मोमिनुन, सेम ऊपर का जो पैटर्न है ना उसी पैटर्न को लेकर हम अभी दो तीन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, बाकी आप होमवर्क में करेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए मुब्तदा को ऐसे ही रखिए और खबर को चेंज करिए, मुस्लिमुन के निकाल कर मोमिन को लगाइए तो क्या बनेगा, ज़ैदुन मोमिनुन, ज़ैदुन व हामिदुन मोमिनानी, और ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन मोमिनूना। इसी तरह मरियमु मोमिनतुन, मरियम व ज़ैनब मोमिनतानी, और मरियम व ज़ैनब व फातिमा मोमिनातुन। इसी तरह अब भी एक और खबर को चेंज करें, ज़ैदुन आबिदुन यानी इबादत करने वाला है, ज़ैद व हामिदुन आबिदानी, दोनों इबादत करने वाले हैं, ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन आबिदूना, ये आपको कंपलसरी याद रखना है। इसी तरह फीमेल में देखिए, मरियमु को लिया आबिदतुन, आबिदतानी, आबिदातुन, मरियमु आबिदतुन, मरियम व ज़ैनब आबिदतानी, मरियम व ज़ैनब व फातिमा से आबिदातुन। अब यहाँ आबिदतूना नहीं कर देना, ठीक है, आबिदातुन। इसी तरह फिर तालिबे इल्म को ले लो, तो ज़ैद एक तालिबे इल्म है, ज़ैदुन तालिबुन, ज़ैद व हामिदुन तालिबानी, ठीक है, ये मरफू है, ये ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन तालिबूना, तालिबूना भी कर सकते हैं, तो लाब भी कर सकते हैं। जो खबर की जगह पर ये जो हम लिख रहे हैं ना तुल्लाब तालिबुन की, ये अरब ज्यादा इस्तेमाल करता है, तालिबे इल्म के लिए तुल्लाब जमा मुकस्सर इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसी कोई शर्त नहीं है कि यहाँ पर जब भी जमा की बात आए तो जमा सालिम ही आएगी, नहीं, जमा मुकस्सर भी आ सकती है, ठीक है। मोन्नस और मुज़क्कर कब आएगी वो इस पर डिपेंड होगा, मुब्तदा पर। मुब्तदा मोन्नस है तो वो भी मोन्नस आएगी, मुब्तदा अगर दो यानी वाहिद अस्मा जमा अस्मा है तो वो उसी के लिहाज से आएगी। मोन्नस है तो फिर मोन्नस, मरियमु तालिबतुन, मरियम व ज़ैनबु तालिबतानी, मरियमु व ज़ैनबु व फातिमतु तालिबातुन। इसी तरह खबर एक और देखें, वलदुन, वलदानी और औलादुन। समझ में आ रहा है ना आपको, ज़ैदुन वलदुन, ज़ैदुन व हामिदुन वलदानी, और वलद की जमा क्या है, औलादुन, ज़ैद व हामिदुन व महमूदुन औलादुन। अच्छा वो क्या है, लड़की लड़के की बात हो रही थी ना, ज़ैद एक लड़का है, हामिद और ज़ैद दो लड़के हैं, ये ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन तीनों लड़के हैं, तो औलादुन इसकी जमा। इसी तरह मरियमु बिन्त लड़की है, मरियम व ज़ैनब बिनतानी, मरियमु ज़ैनबु फातिमतु बनातुन। अब यहाँ पर आपको मैंने ये बात भी स्पेशली बताई थी जब वो कर रहे थे हम जमा मुसन्ना और जमा बनाते वक्त,
کہ بنتانی یہ مونس کے یعنی مثنیٰ کے لیے ہے، اور بنات عرب ایسے ہی پڑھتا ہے بنات، ٹھیک ہے، بناتن۔ اسی طرح زیدن رجلن، زید آدمی ہے، زیدن و حامدن رجلانی، اور زیدن حامدن و محمودن رجالن، رجل کی جمع رجالن۔ امرأتن امرأتانی، اور امرأتن کی جمع ہے نساؤن۔ تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں آپ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، امید ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا جملہ اسمیہ بنانا آپ لوگ الحمدللہ سیکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔